15 शाबान से लेकर 27 रमजान तक का वक्त अल्लाह ताला ने दिया ताकि मेरे बंदे मुझसे मांगे, मैं इनकी परेशानियों को दूर कर दूं, इनसे मुसीबतों को हटा दूं और इनकी मुराद को पूरा कर दूं। अब एक लंबा वक्त हमने दुआओं में गुजारा और आज उसके फैसले की रात है। ये बजट इसलिए नहीं बनता कि अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी है और उस कमी के लिए हमें बजट बनाना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला हर साल बंदे को ये मौका देते हैं कि ये मुझसे दुआएं मांगे और जो चाहता है अपने रिज़्क़ के बारे में फैसला करवा ले। फैसला मैंने करना है, बंदा अपनी जो जरूरत है उसको बयान करे और मुझ परवरदिगार से मांगे। जो बे औलाद हैं वो औलाद मांगे, जो गैर शादीशुदा हैं वो अपने लिए अच्छे रिश्ते मांगे, जो बीमार हैं वो सेहत मांगे, जो कारोबार की परेशानी में मुब्तला हैं वो कारोबार की परेशानियों की दुआ मांगे, जो मकरूज हैं कर्जे की अदायगी की सबील मांगे। जो भी इंसान को दुनिया में जरूरत होती है वो उसके रिज़्क़ में शामिल होती है और उसका फैसला आज की रात होगा आने वाले साल के बारे में। लिहाजा आज की रात इस लिहाज से बहुत अहम है और ये दुआ की रात है। हम दुआ करें और अल्लाह ताला से अल्लाह को मांगें, अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगें, अल्लाह ताला की रजा मांगें। जो हमारे रास्ते की रुकावटें हैं उनको दूर करवाएं, जो नेक मुरादें हैं उनको पूरा करवाएं। जब अफसर फैसला करने बैठे उस वक्त अगर मातहत उसकी मिन्नत समाजत कर ले तो फैसला उसके हक में हो सकता है। आज अल्लाह ताला ने चूंकि रिज़्क़ का फैसला करना है आने वाले साल के बारे में, तो हम आज की रात अल्लाह से जो कुछ रो रो के मांग लेंगे अल्लाह ताला हमें अता फरमा देंगे। देन में कोई कमी नहीं है, मांगने वाले के मांगने में फर्क होता है। हमें कई दफा दुआ मांगनी नहीं आती, सलीके से नहीं मांगते, इस वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। एक होता है मखलूक से मांगना और एक होता है खालिक से मांगना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मखलूक से बार बार मांगो, मखलूक नाराज हो जाती है, कन्नी कतराते हैं, मिलना छोड़ देते हैं, कहते हैं जी क्या करें, ये बंदा तो हर वक्त ही मांगता रहता है। उसको बुरा समझते हैं कि ये तो ये हर वक्त ही मांगता रहता है। मखलूक का ये हाल है और अल्लाह ताला का मामला मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला से एक दफा मांगो अल्लाह देते हैं, 2 दफा मांगो अल्लाह देते हैं, तीसरी मर्तबा मांगो अल्लाह देते हैं, बार बार अल्लाह से मांगो देते हैं। जो बंदा हर चीज अल्लाह से मांगे और हर वक्त अल्लाह से मांगे, अल्लाह उसे अपने औलिया में शामिल फरमा लेते हैं। अल्लाह कहते हैं ये तो मेरे सिवा किसी और से मांगता ही नहीं, ये मेरा वली है। दुनिया में अगर मखलूक से अमीर बंदे से थोड़ा मांगे तो वो नाराज। आप किसी वजीर के पास जाएं और महफिल में उसे कहें जी कि मुझे आप 1 रुपया दे दीजिए, वो नाराज हो जाएगा। तूने मुझे क्या समझा हुआ है, मुझसे 1 रुपया मांगता है, मैं इतना गया गुजरा हूं। तो अगर 1 रुपया मांगे अमीर से तो वो नाराज और गरीब से ज्यादा मांगे तो वो नाराज। किसी बंदे को कहें भाई मुझे आप $1 मिलियन दे दें तो वो नाराज हो जाएगा, वो जी मेरे साथ मजाक करते हैं, देखो वो मुझसे $1 मिलियन मांग रहा है। तो गरीब से ज्यादा मांगो तो वो नाराज, अमीर से कम मांगो तो वो नाराज। अल्लाह की शान अजीब है, थोड़ा मांगो अल्लाह वो भी देते हैं, ज्यादा मांगो अल्लाह वो भी देते हैं। हत्ता कि हदीस पाक में है कोई बंदा अपने जूते का टूटा हुआ तस्मा अल्लाह से मांगे, अल्लाह वो तस्मा दे के भी खुश हो जाते हैं। मखलूक कई मरतबा देती तो है मगर गुस्से में देती है। आप अपनी वालदा के साथ गाड़ी में सफर कर रहे हैं, किसी एक जगह गाड़ी रुकी और किसी फकीर ने दरवाजा खटखटा दिया। आप इशारा करते हैं माफ करो, मगर वो लोग मुस्तकिल मिजाज होते हैं, जल्दी टलते नहीं हैं, मांगते रहते हैं मांगते रहते हैं। तो आपकी वालदा कहती है बेटा इसको कुछ दे दो। तो जब वालदा ने कह दिया बेटा दे दो, आप जेब से 5 रुपया निकाल के तो देते हैं, मगर आपकी तबीयत में गुस्सा होता है कि जब इसको कहा था माफ कर दे ये गया क्यों नहीं। तो दे तो रहे होते हैं मगर गुस्से में देते हैं। अल्लाह ताला की शान जुदा है
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عطا فرماتے ہیں، ناراض ہو کے نہیں دیتے، ہمیشہ اپنے بندوں کو خوش ہو کے دیتے ہیں۔ پھر دنیا میں انسان اپنوں کو دیتا ہے، پرایوں کو نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں جس بندے کی حکومت بنتی ہے نا، وہ اپنوں کو نوازتا ہے، اور جو ہے جو مخالف ہوتے ہیں ان کے تو منہ سے لقمہ بھی چھین لیتے ہیں، اور یہ تو ہمارا مخالف ہے۔ دیتے ہیں تو اپنوں کو دیتے ہیں، غیروں کو نہیں دیتے۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، اللہ دنیا میں اپنوں کو تو دیتے ہی ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، وفاداروں کو بھی دیتے ہیں، غداروں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی دین اپنے اور پرائے ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا میں کافروں کو اولادیں ملتی ہیں، مال ملتا ہے، عزتیں ملتی ہیں، کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرایوں کو بھی دیتے ہیں۔ پھر مخلوق کے پاس جائیں تو مخلوق سوال پوچھتی ہے، بھئی کیا لائے ہو؟ وہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آیا ہے تو کچھ لے کے آئے گا۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، اللہ کے پاس بندہ جائے، اللہ یہ نہیں پوچھتے میرے بندے کیا لائے ہو، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ پھر مخلوق اگر دن میں دے بھی دیتی ہے تو رات ہوتی ہے تو مخلوق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ اس وقت دیکھیں دنیا کے سب بینک بند ہو چکے ہیں، فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، دفتر بند ہو چکے ہیں، مارکیٹیں بند ہو چکی ہیں، تو مخلوق کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دن میں بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں، رات میں بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مانگنے والا مانگے اور دینے والا اونگ رہا ہو، دینے میں کمی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نیند اور اونگ سے بھی بلند و بالا ہے، ان کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ تو مانگنے کا مزہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے، اور آج کی رات ہمیں اللہ نے دینا ہے، اس لیے خوب جی بھر کے مانگیے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا عرفات کے میدان میں اور کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے 500 کروڑ روپیہ دے دے۔ دعا مانگ رہا تھا تو دعا میں اس نے مانگا، یا اللہ مجھے 500 کروڑ روپیہ دے دے۔ تو ساتھ والے نے کہا اتنے زیادہ؟ اس نے کہا بھائی تجھ سے نہیں مانگے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں نے تجھ سے نہیں مانگے، میں نے اللہ سے مانگے ہیں، جتنا چاہوں مانگوں۔ تو بات ایسی ہی ہے کہ اللہ سے جو مانگو اللہ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی امید سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ مانگنے والا جو مانگتا ہے اس کی امید تھوڑی ہوتی ہے، اللہ امیدوں سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب آ کے آباد کیا ہے، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب اس بنجر وادی کے اندر آ کے آباد کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ یہ نمازیں پڑھیں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ اب لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دیجئے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے تاکہ یہ میرے اولاد کی باتوں کو سن کے قبول کر لیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ میرے اولاد کو کھانے کے لیے پھل عطا کیجئے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اولاد کے لیے پھل مانگے تھے۔ اب پھل عام طور پر درختوں کے ہوتے ہیں، تو ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھل، اللہ جواب دے دیتے میرے ابراہیم ہم نے آپ کو سب درختوں کے پھل عطا کر دیے۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اے میرے پیارے خلیل ان کو ہر چیز کا ثمر یہاں پہنچ کر رہے گا۔ انہوں نے درختوں کا ثمر مانگا تھا، اللہ نے کہا ہر چیز کا ثمر ملے گا۔ اب درختوں کا ثمر پھل ہوتا ہے، کھیتوں کا ثمر ان کی سبزیاں ہوتی ہیں، فیکٹریوں کا ثمر ان کا پروڈکٹ ہوتا ہے، انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے مکہ مکرمہ جانے کے لیے ہر کوئی تیار نظر آئے گا، ہر چیز وہاں ملتی ہے، جو دنیا میں جہاں چیز بنتی ہے وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے گی۔ مانگنے والے نے درختوں کے پھل مانگے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل ابراہیم میں آپ کو عطا کر دوں گا۔ تو اللہ کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔
सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल क़बरी फी बलद हबीबिक। ऐ अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमा और अपने महबूब के शहर में मेरी कब्र को बना। अब इतनी दुआ थी, कबूल हो गई, मगर अल्लाह ताला ने उनको शहादत कहां अता फरमाई? मस्जिद नबी में, महबूब के मुसल्ले के ऊपर, हालत नमाज में। भाई शहादत तो किसी चट्टान के करीब खड़े उनको तीर लगता, तलवार लगती, शहीद हो जाते, शहादत तो मिल जाती। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे किस जगह पर शहादत मिलेगी। ये तो अल्लाह की देन है ना कि अल्लाह ताला ने उनको शहादत दी, बावजूद हैं, हालत नमाज में है, नबी अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे खड़े हुए नमाज पढ़ा रहे हैं, उस नमाज की हालत में उनको जख्म लगता है जो उनके लिए शहादत का सबब बनता है। फिर उन्होंने दुआ मांगी थी कि नबी के शहर में मेरी कब्र बना दे। अगर जन्नत बकी में कब्र बन जाती उनकी दुआ पूरी हो जाती, मगर अल्लाह ने उनकी दुआ को पूरा किया। उनको जन्नत बकी में नहीं, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर में, गुंबद खज़रा में, महबूब के कदमों में उनकी कब्र बना दी। इसका मतलब कि मांगने वाला जो मांगता है, देने वाला हमेशा उससे ज्यादा बढ़कर देता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि किसी ने लुकमान से 5 रियाल मांगे थे। उसने अपने नौकर को कहा था इसको 500 दिनार दे दे। तो नौकर बड़ा हैरान हुआ, मांगने वाले ने 5 मांगे और देने के लिए कह रहे हैं कि 500 दिनार दे दो। उसने कहा जी उसने तो 5 मांगे हैं। उसने कहा सुनो, मांगने वाले ने अपने ज़र्फ के मुताबिक मांगे थे और मुझे अपने मकाम के मुनासिब देने हैं। उसने 5 मांगे थे, मैं जवाब में उसको 500 दे रहा हूं। तो होता इसी तरह ही है, हम अपने ज़र्फ के मुताबिक अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह ताला बंदों को अपनी शान के मुताबिक अता फरमा देते हैं। फर्क यह है कि एक होता है दुआ करना, अल्फाज निकल रहे होते हैं, ए अल्लाह मुझे नौकरी दे दे, ए अल्लाह मुझे नेक बीवी दे दे, ए अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, ए अल्लाह मुझे फलान दे दे, ए अल्लाह मुझे फलान दे दे। इबारत पढ़ रहे होते हैं, दिल साथ शामिल नहीं होता। अल्लाह ताला को ये दुआ का पढ़ना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिल से दुआ मांगो। मांगने में इंसान के दिल की कैफियत शामिल होती है। किताबों में लिखा है कि हज्जाज बिन यूसुफ एक बादशाह था जो बहुत सख्त गिर था, जो कहता था पूरा कर देता था। एक दफा वो हरम में तवाफ कर रहा था, उसने एक अंधे को देखा कि वो बैठा दुआ मांग रहा है, ए अल्लाह मुझे बिनाई अता कर दे, अल्लाह मुझे बिनाई अता कर दे, अल्लाह मुझे बिनाई अता कर दे, अल्लाह मुझे आंखें दे दे। वो अंधा बार बार दुआ मांग रहा था। हज्जाज बिन यूसुफ उसके पास आके रुका और कहने लगा, ओ अंधे तुझे पता है मैं कौन हूं? उसने कहा जी मुझे तो नहीं पता। कहने लगा मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूं। हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुन के वो अंधा तो कांप ही गया, आज किस से पाला पड़ गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा मैंने 7 चक्कर तवाफ के लगाने हैं, अगर मेरे तवाफ खत्म होने तक तुझे आंखें न मिली ना, बिनाई न मिली, मैंने तुझे कत्ल करवा देना है। और ये कह के एक सिपाही को उसके करीब छोड़ा कि अंधा यहां से भागने न पाए, और खुद तवाफ करने चला गया। अब जब वो तवाफ करने गया, पीछे तो अंधे की हालत अजीब, अब तो रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, या अल्लाह पहले तो बिनाई का सवाल था, अब तो मेरी जिंदगी का सवाल है, ए अल्लाह अब तो मेरी जान का सवाल है, अल्लाह करम कर दे, अल्लाह मुझे बिनाई दे दे। इतना तड़प के उसने दुआ मांगी कि हुज्जाज के आने से पहले अल्लाह ने उसको बिनाई अता फरमा दी। तो पहले वो दुआएं पढ़ रहा था, जब जान की धमकी मिली अब उसने दुआएं मांगनी शुरू कर दी, तो मांगी हुई दुआओं को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, एक चरवाहे को देखा कि वो बैठा हुआ दुआएं मांग रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बड़ी हमदर्दी पैदा हुई कि ये बंदा इस वीराने में बैठा अल्लाह से दुआ मांग रहा है। तो उन्होंने दुआ की, या अल्लाह तेरा बंदा एक वीराने में बैठा तो इसे मांग रहा है, इसकी दुआ को कबूल फरमा ले। जब उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, ये दुआ तो मांग रहा है मगर इसका दिल किसी और चीज के अंदर अटका हुआ है, इसका दिल किसी और चीज के अंदर उलझा हुआ है, उसके दिल में कोई और बसा हुआ था। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं ऐसे बंदे की दुआ को कबूल नहीं करता जिसके दिल में कोई मखलूक घुसी हुई हो या कोई और बसा हुआ हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम हट के वापस आए और उस चरवाहे को आकर कहा, भाई तू इतनी देर से दुआ मांग रहा है, तेरी दुआ कबूल इसलिए नहीं हो रही कि तेरे दिल में कोई गैर अटका हुआ है, गैर को निकाल दे, अल्लाह को दिल में बसा ले। उस चरवाहे ने उसी वक्त बैठ के सच्ची तौबा की, अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया।
دعا قبول ہو گئی. تو ہم بھی اسی طرح جب اللہ سے مانگیں تو اپنے دل کو غیر سے خالی کر کے مانگیں. قرآن مجید میں کئی جگہ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب اپنے محبوب کی زبان مبارک سے دلوا دیے. مثلاً یسألونک عن الیتامی، یہ یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل اصلاح لہم خیر، قل کا کیا معنی؟ اے میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے. تو سوال پوچھا صحابہ نے، یسألونک صحابہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور قل کے بارے میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ جواب دلوا رہے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. تو ترتیب آپ کو یہی نظر آئے گی. یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے. یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے عورتوں کے ماہانہ ایام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل هو اذی، آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے. تو پوچھنے والے نے سوال پوچھا یسألونک، اور اللہ نے محبوب کی زبان سے جواب دلوایا، قل محبوب بتا دیجئے. پورے قرآن مجید میں یہی ترتیب ہے. ایک موقع ایسا تھا کہ جب پوچھنے والے نے ایسی بات پوچھی کہ یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مزہ آ گیا. اچھا، پوچھنے والے نے یہ پوچھا، پوچھنے والے نے کیا کہا کہ اے اللہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کے بارے میں بتا دیجئے. اور بندے اللہ کے بارے میں پوچھیں تو اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے. تو اللہ نے وہاں پر یسألونک اور قل والا ضابطہ بدل دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، محبوب میں تو ان کے بالکل قریب ہوں. وہاں واسطہ نہیں بنایا کہ آپ بتا دیجئے، فوراً خود جواب دے دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے جب اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ بندے مجھے مانگتے ہیں، مجھے بارے میں سوال کرتے ہیں، میں تو ان کے بالکل قریب ہوں، ان کی شے رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں. تو جو اللہ اتنا قریب ہے اس اللہ کو سنانا یا اس اللہ سے مانگنا کون سا مشکل کام ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بت پرست تھا، وہ کئی سال تک اپنے بت سے دعا مانگتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. ایک رات بیٹھا یا صنم پکار رہا تھا، اونگ سی آنے لگی اور یا صنم کی بجائے اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا یا سمد یا سمد. جیسے اس نے یا سمد پکارا تو سمد تو اللہ کا نام ہے، اس نے پکارا یا سمد، اللہ کی طرف سے جواب آیا لبیک یا عبدی، میرے بندے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سے فرشتوں نے پوچھا یا اللہ یہ اتنے سال بت سے مانگتا رہا، بت نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ کو ایک دفعہ پکارا وہ بھی نیند کی حالت میں، غفلت میں، یا سمد، آپ نے فوراً اس کو جواب دے دیا. اللہ نے فرمایا ہاں میرے فرشتوں، اتنے سال یہ بت سے مانگتا رہا، بت نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھ سے ایک دفعہ اس نے مانگا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا؟ تو جو پروردگار کافر کے پکارنے پر بھی لبیک سے جواب دیتا ہے، اس کو اگر مومن پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو جواب کیوں نہیں دے گا؟ تو آج کی رات اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں مسجد میں پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ کا دینے کا ارادہ ہے. لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر نہ دینا ہوتا الجھا دیتے. ہم کسی بیمار کو لے کے اسپتال پہنچے ہوتے، ہم کسی کام کے پیچھے کسی کورٹ میں گئے ہوتے، کسی بندے کے پیچھے پڑے ہوتے، سفر میں لگے ہوئے ہوتے یا گھر میں مصروف ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مصروفیتوں سے محفوظ کر کے آج کی اس مبارک رات میں اپنے گھر کے اندر جو جمع کر دیا، یہ اس بات کی علامت ہے اللہ کا ارادہ خیر کا ہے. اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. اب جب اللہ دینے کے موڈ میں ہے تو ہمیں اس سے لینا کون سا مشکل کام ہے؟ ہمیں اللہ کو منانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے اور اللہ سے خوب مانگنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی اللہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے میں دیر ہے، عطا میں دیر نہیں ہے. ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں.
غفلت شعاری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں. اللہ تو دینے کے لیے آمادہ ہے, کوئی ڈھنگ سے دعا تو مانگے, کوئی ہاتھ تو پھیلائے کہ میں جس کے ہاتھوں کو اور جس کی جھولیوں کو بھر دوں. اس لیے آج کی رات میں ہمیں عاجزی سے اللہ سے ایسے مانگنا ہے کہ اللہ کو پیار آ جائے. دیکھیں بچہ جب ماں سے مانگتا ہے نا تو شروع میں ماں نہ کر دیتی ہے, نہیں یہ چیز نہیں دینی. بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ امی نے نہ کر دیا ہے, مانگتا رہتا ہے, مانگتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے, جی ادھر ادھر ایسا روتا ہے. اچھا وہ یہ بھی نہیں سوچتا خالہ بیٹھی دیکھ رہی ہے, بڑی بہن بیٹھی دیکھ رہی ہے, ابو بیٹھے دیکھ رہے ہیں, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, بس وہ روتا دھوتا رہتا ہے اور الٹتا پلٹتا رہتا ہے. حتیٰ کہ ماں کو پیار آتا ہے, عورت اس بچے کو اٹھا لیتی ہے اور بالآخر اس کی مراد کو پورا کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو پہلے اگر نہیں دیتے تو وہ بندہ اگر روتا ہے, مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے اور بے اختیار ہو کے مانگتا ہے, اللہ کو ترس آ جاتا ہے, اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو دے کے خوش ہو جاتے ہیں. حدیث مبارک ہے ملم یسأل اللہ یغضب علیہ, اللہ تعالیٰ سے جو بندہ نہیں مانگتا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں. یہ بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا, اللہ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے والے کو عطا کرتے ہیں. اور ویسے بھی یہ بات بتائیے کیا یہ پاسبل ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ نہ دے اور قیامت کے دن اللہ بندے سے شکوہ سنے, اے اللہ میں تو مانگتا تھا آپ نے دیا نہیں. کوئی سخی یہ بات سننے پہ تیار ہوتا ہے کہ کوئی کہ جی میں آپ کے دروازے پہ مانگنے آیا تھا مجھے ملا کچھ نہیں. سخی کہتے ہیں کہ میرے دروازے پہ آئے ہو تو یہاں سے خالی نہیں جاؤ گے, میں تمہیں دے کے بھیجوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ جو آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی بندے کو خالی نہیں لوٹاتے, اس بندے کو دے کے لوٹاتے ہیں. ایک بندہ بوڑھا ہو گیا, بیوی بچے فوت ہو گئے, بہن بھائی فوت ہو گئے, اکیلا ہے, عمر زیادہ ہو گئی. اب وہ کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا ہے, رشتہ دار بھی اس سے تنگ ہیں, بڑے میاں آپ ساری رات کھانستے رہتے ہیں, ہمارے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, وہ تنگ ہوتے ہیں, بس اب آپ جائیں کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ بنائیں. تو وہ بھی اس بوڑھے بندے کو گھر سے نکال دیتے ہیں. اب بوڑھا بندہ پریشان ہے, کہاں جاؤں, تو دل میں خیال ہوتا ہے چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہوں. اب یہ بندہ مسجد کی طرف آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے نہیں ہیں اے میرے بندے تیری جوانی کہاں گئی, اے بندے تجھے میں نے حسن دیا تھا کہاں ضائع کیا, تجھے مال دیا تھا کہاں ضائع کیا, جب تیرے پاس نعمتیں تھیں اس وقت تو تجھے میں یاد نہ آیا, اب تیرے پلے ہی کیا ہے, اب ہڈیوں کا ڈھانچہ کمزور سا ہے اور نہ پیسہ مال ہے نہ حسن جمال ہے, کچھ بھی تیرے پاس نہیں, اب تجھے میرا در یاد آیا تو میرے گھر کی طرف آ رہے. اللہ اسے تانا نہیں دیتے, اس سے شکوہ نہیں کرتے, بلکہ اللہ اس بوڑھے کے گھر آنے پہ بھی خوش ہوتے ہیں, فرماتے ہیں اچھا بوڑھے تجھے اب یاد آ گیا کوئی تو میرا رب ہے, تو میرے گھر کی طرف چل کے آ رہا ہے, میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آ رہی ہے. وین اتانی یمشی اتیتہ ہر والا, جو بندہ میرے گھر کی طرف چل کے آتا. بری ہوئے تھے تو 29 ارب تو رمضان میں بری ہو گئے اور آخری رات میں 29 ارب اور بھی ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. اب جب اللہ کی رحمت کا معاملہ ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے بخشش کو پانا کون سا مشکل کام ہے. ایک بندے نے رمضان کی قدر نہیں کی, عید کا چاند نظر آ گیا, تو اللہ نے ابھی بھی اپنی رحمت جو لیلت جو ہوتی ہے نا عید کی رات, اس کا نام ہوتا ہے لیلت الجائزہ. اس رات میں جنت کو خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے, صاف کیا جاتا ہے, تو جنتی حوریں پوچھتی ہیں فرشتوں سے کہ جنت کی صفائیاں ہو رہی ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ تو فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوسوں کی امت پر خاص مہربانی فرمائی اور ان کے گناہوں کی بخشش کر دی, اب ان کو جنت ملے گی, اس لیے جنت کی صفائیاں ہو رہی ہیں. حوریں جنت کے جنتیوں کا انتظار کرتی ہیں. اس رات میں اگر کوئی بندہ عید کی رات میں عبادت کر لے تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اس سے آگے سنیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عید کا وقت ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے تو ہم جیسے غافل بھی چلے جاتے ہیں, جو جمعہ نہیں پڑھتے نا عید وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ فنکشن ہوتا ہے نا. جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ کیوں اکٹھے ہیں مگر فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے 1 مہینہ مزدوری کی, اب یہ آپ سے مزدوری کی اجرت چاہتے ہیں, تنخواہ مانگتے ہیں.
अल्लाह उन फरिश्तों को गवाह बनाकर कहते हैं कि फरिश्तों गवाह रहना, इबादी व इमाई, मेरे बंदों मेरी बंदियों, तुमने रोजे रखे, तुमने तरावी पढ़ी, तुमने रमजान शरीफ इस तरह से गुजारा, मैंने इसके बदले तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। कुमु मगफूर लकुम, खड़े हो जाओ, बख्शे बख्शाओ, मैंने तुम्हारे सब गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खड़े हो बख्शे बख्शाए, मैंने तुम्हारे सब गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया, इसका मतलब यह कि वाकई बंदे को अल्लाह धोने के लिए तैयार है। ये रमजान का महीना शहरुल गुफरान है, हम भी नियत करें कि हमने अपने आप को धुलवाना है और गुनाहों से हमने जान छुड़ा के एक नई जिंदगी शुरू करनी। ये बरकत अजीब चीज है, जिस चीज में बरकत आ जाए अल्लाह उस चीज में बंदे को पुरसुकून कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन ज़हन में ये पैदा होता है कि ये बरकत कैसे पैदा हो सकती है। तो चंद अमाल हैं कि जिनके जरिए से इंसान की जिंदगी में बरकत आती है। जरा तवज्जो से सुन लीजिए ताकि बात को मुकम्मल करें। उनमें सबसे पहले है तक़वा भरी जिंदगी गुजारना, गुनाहों से बचना, नेकोकारी की जिंदगी गुजारना, मासियत से खाली जिंदगी गुजारना, इसको तक़वा कहते हैं। एहतियात वाली जिंदगी, हमारी जुबान में कहते हैं ना, टू बी ऑन द सेफ साइड, इंग्लिश में कहते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। तो शरीयत के दायरे में टू बी ऑन द सेफ साइड रहकर जिंदगी गुजारना, इसको तक़वा कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये बस्ती देशों वाले ईमान लाते, तक़वा इख्तियार करते, हम आसमान से बरकतों के दरवाजों को खोल देते। तो इससे बरकत आती है। तो सबसे पहला काम गुनाहों से बचना, नेकी की जिंदगी इख्तियार करना, इससे इंसान की जिंदगी में बरकतें आ जाती हैं। दूसरी चीज अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करना। अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करना क्यों? अल्लाह की जात भी बरकत वाली और अल्लाह का नाम भी बरकत वाला। दलील कुरान अजीम शान में से अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में है मुल्क। जात भी बरकत वाली हुई। और फिर फरमाया तबारकस्मु रब्बिक, बरकत वाला नाम है तेरे रब का। तो जात भी बरकत वाली और उसका नाम भी बरकत वाला। इसलिए हमें चाहिए कि एक तो अल्लाह का जिक्र कसरत से करें ताकि जिंदगी में बरकत आए, और दूसरा ये कि हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करें। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसमें जो लफ्ज है ना, इसके कई माना है अरबों में। एक इसका माना है नाम, तो बिस्मिल्लाह का माना बनेगा अल्लाह के नाम के साथ। ये तर्जमा अक्सर हम पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। लेकिन इस्म का एक और भी माना है अरबों में, वो है बरकत। तो अगर वो माना लें तो बिस्मिल्लाह का तर्जमा बनेगा अल्लाह की बरकत के साथ। और अब मुझे याद आता है कि हमारी नानी दादी जो बूढ़ी औरतें थी ना, वो उठते बैठते अल्लाह दी बरकत नाल, अल्लाह दी बरकत नाल, यानी किसी ने उनको बिस्मिल्लाह का तर्जमा सिखाया था। उठते बैठते अल्लाह की बरकत के नाल साथ ये कहते अल्लाह की बरकत। तो बिस्मिल्लाह को कसरत से पढ़ना। गाड़ी का दरवाजा खोलें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, चाबी लगाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह पढ़ के, कोई भी अच्छा काम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें। जिस काम पर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे अल्लाह उस काम में बरकतें दाखिल कर देंगे। एक हदीस पाक में है, मेरा नाम बरकत वाला है और जिस काम में मेरे नाम को पढ़ा जाएगा मैं उस काम में बरकतों को शामिल फरमा दूंगा। तो बिस्मिल्लाह हम अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ते ज्यादा। आप गौर करें, हमारी कोताही है, हमारी कोताही है कि हम इसी बरकत से फायदा नहीं। हमें न तवीलों वालों के पीछे भागना पड़ेगा, न अमलियात वालों के पीछे भागना पड़ेगा, न किसी और के पीछे जाना पड़ेगा। एक बिस्मिल्लाह की अपनी जिंदगी में कसरत शुरू कर दें, अल्लाह ताला हर चीज में बरकतें अता फरमा देंगे। आप इसको तजुर्बा करके देखिए। सुभान अल्लाह, क्या बरकतों का समंदर हमारे पास है और हम इधर उधर भागे फिर रहे होते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि इंसान दरिया के किनारे हो और प्यासा मर रहा हो। एक तकवा से बरकत आती है और दूसरी अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह को मुख्तलिफ औकात में कामों से पहले पढ़ने से इंसान के अमलों में, कामों में बरकत आ जाती है। और तीसरी चीज कि इंसान की दुआ, इससे भी जिंदगी में बरकत आ जाती है।
دعا سے برکت جی، خود دعا کریں، ماں باپ سے دعا کروائیں، پیر استاد سے دعا کروائیں، دعائیں لیں، دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا، ان میں فرق ہے۔ آج ہم سب لوگ دعائیں کرواتے پھرتے ہیں، اور دعائیں لینا یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا بنے، نیک بنے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے ماں باپ کے دل سے دعا نکلے، پیر استاد کے دل سے دعا نکلے، دوست کے دل سے دعا نکلے، یہ ہوتا ہے دعائیں لینا۔ بیوی بچوں کے دل سے دعا نکلے، کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کسی کے دل سے دعا نکلے؟ بھوک تو نکلتی ہوگی جو ہم ستاتے ہیں بیوی کو یا ستاتے ہیں بچوں کو یا اپنے ساتھیوں کو، ہمیں دیکھ کے لوگوں کے دل سے بھوک تو نکلتی ہوگی کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا۔ کاش کہ ہم دعائیں لینے والے بنتے ہیں، دعا سے برکت۔ ذرا سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باتیں آپ کی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا دی، ایسی دعا ملی کہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بات سنتا تھا، مجھے بات بھولتی ہی نہیں تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی 10 سال۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا دے دی، اے اللہ اس کے رزق میں، عمر میں، اولاد میں برکت عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں اللہ نے میرے رزق میں اتنی برکت دی کہ لوگوں کے پھلوں کا باغ تھا تو سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور میرا پھلوں کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی تھی کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلیوں کو توڑا کرتا تھا۔ ذرا غور کیجیے، لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلی کو توڑا، تو ڈلی کتنی ہوتی ہوگی؟ تولوں میں تو نہیں نہ ہوگی، کلوز میں ہی لگتا ہے ہوگی، جو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے توڑتے تھے۔ اتنا سونا اللہ نے دیا، مال اتنا دیا، برکت اللہ نے۔ فرماتے ہیں کہ اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ 100 سے زیادہ، اللہ اکبر کبھی، اللہ نے برکت دے دی۔ ایسی برکت تھی ان کے رزق میں کہ ایک صحابی ان کے گھر آئے، میں یہ بات سنا کے ذرا آگے بات پڑھاتا ہوں۔ ایک صحابی ان کے گھر آئے، کھانا کھایا، انس رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی سے کہا کہ بھئی تولیہ لاؤ، ہاتھ ان کے دھلائے ہیں تو وہ پوچھ لیں۔ تولیہ لائی تو تولیہ میلا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، دیکھ نہیں رہی تم اتنا میلا تولیہ لے کے آئی؟ وہ کہنے لگی بس تھوڑی دیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا ویٹ اے منٹ۔ اس نے بھی کہا جی ویٹ اے منٹ، میں آتی ہوں۔ اور وہ سیدھا گئی اور آگ جل رہی تھی، اس نے جا کے تولیہ اندر ڈال دیا۔ مہمان حیران ہے، تولیہ آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تولیہ نکال دیا، صاف شفاف تولیہ، اور وہ لے کے آئی اور کہ پلیز ہاتھ آپ اپنے جو ہے نا اسے صاف کر لیں۔ کہتے ہیں گرم گرم تولیے، صاف ستھرا، میں نے اسے ہاتھ تو خشک کر لیے۔ میں نے انس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انس رضی اللہ عنہ مسکرائے، کہنے لگے اصل میں میرے پاس ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا اور ان کو ہاتھ خشک کرنے کے لیے تولیہ دیا تھا۔ جب سے اس تولیے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے، آگ اس کو اب جلانے سے باز آ گئی ہے۔ یہ میلا ہو جاتا ہے، ہم تنور میں ڈالتے ہیں، آگ میل کچیل کھا لیتی ہے، صاف تولیہ ہم باہر نکال لیتے ہیں۔ بھائی انہوں نے خدمت کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ آپ بھی ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لیں، پھر بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دعائیں لیں، دوست احباب سے دعائیں لیں، تو دعائیں لیں، پھر دیکھیں برکتیں کیسی آتی ہیں۔ تو دعا سے بھی انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ چنانچہ حضرت اختر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ماں باپ تھے، ان کے 3 بیٹے تھے۔ تو جب جائیداد تقسیم ہونے کا وقت آیا تو ایک بھائی جو سب سے چھوٹا تھا نا، وہ کہنے لگا کہ بھائی تم دونوں ساری زمین پیسہ لے لو، والدین کی خدمت مجھے دے دو۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو بھائی ساری جائیداد ہم مل گئی اور یہ کرے خدمت۔ اس نے خدمت کی۔ اب اس کے والد اس کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا بس جس چیز میں برکت نہ ہو وہ نہ لینا، ہمیشہ وہ چیز لینا جو برکت والی ہو۔ بہت کہتے رہتے تھے۔ اس بچے کا مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ میں نے ہمیشہ برکت والی کوئی چیز لینی۔ ماں باپ فوت ہو گئے، اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ
کہنے والے نے کہا بھائی تم جو ہے نا وہ فلاں جگہ جاؤ, پتھر کے نیچے 50 دینار پڑے ہوئے ہیں, لے لو. چونکہ مائنڈ سیٹ تھا برکت والا, اس نے پوچھا ان 50 میں برکت ہوگی؟ کہنے برکت نہیں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. صبح اٹھا, بیوی کو خواب سنایا, تو بیوی ماشاءاللہ پھر بیوی ہوتی ہے, لگی لے لو جا کے. اس نے کہا بھائی برکت نہیں, میں نہیں لوں گا. اس نے کہا نہ لینا, ذرا جا کے دیکھ تو لو نا پڑے بھی ہیں یا نہیں. اس نے کہا دیکھنے بھی نہیں ہے. خیر بات چلی گئی. اب کچھ دنوں بعد پھر اس نے خواب دیکھا. کہنے والے نے کہا بھائی فلاں جگہ 10 دینار رہ گئے, وہ لے لو جا کے. اس نے کہا برکت ہوگی؟ اس نے کہا برکت نہیں ہوگی. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. صبح اٹھ کے بیوی کو خواب سنایا. اس نے کہا دیکھا آپ نے 40 کا نقصان کر دیا نا, پہلے لے لیتے تو 50 ملتے. میں تو اب بھی کہتی ہوں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جاؤ 10 ہی لے لو. اس نے کہا بھائی برکت والے نہیں, مجھے نہیں چاہیے. 10 بھی گئے. پھر کافی دنوں کے بعد خواب آیا, کسی نے کہا بھائی 1 دینار رہ گیا ہے, جاؤ اور فلاں جگہ سے لے لو. اس نے کہا برکت والا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں برکت والا. صبح اٹھا, بیوی کو سنایا, اور جا کے برکت والا دینار لے لیا. جب گھر لا رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا بھائی بڑا عرصہ گزرا, کبھی کوئی اچھی ڈش نہیں بنی, مزے کا کھانا نہیں کھایا, آج اللہ نے یہ 1 دینار دے دیا ہے تو چلو کچھ لے جاؤں. تو وہ گیا, مچھلی بک رہی تھی بڑی ساری, اس نے لے لی. مچھلی لے کے گھر آیا, بیوی کو کہا کہ دیکھو بھائی وہ دینار مل گیا تھا, میں نے اس میں سے کچھ خرچ کر کے یہ مچھلی لے لی کہ تم آج پکاؤ, کھانا تو اچھا کھائیں نا آج. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ جب مچھلی کو تیار کرنے لگی تو جب کاٹا, اس کے پیٹ میں ایک ہیرا تھا, ڈائمنڈ تھا. اب اس نے اس کو نکالا تو چمکتا ہوا ڈائمنڈ. اس نے کہا میں تو جیولر کے پاس لے کے جاؤں گا. جیولر کے پاس لے کے گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا تمہیں یہ ملا کہاں سے؟ اس نے کہا بھائی مجھے تو مچھلی کے پیٹ سے ملا. اس نے اس کو تولا, وہ اتنے کیرٹ کا ڈائمنڈ تھا کہ جب اس نے اس کی پیمنٹ کی تو اس بندے کے ساری زندگی کے خرچے سے وہ قیمت زیادہ تھی. ایک ہی مرتبہ اللہ نے پوری زندگی خرچہ دے دیا. اس کو کہتے ہیں برکت. ہمیں اصل میں کسی نے سکھایا ہی نہیں شروع سے. یہ بھی ایک مانگنے والی چیز ہوتی ہے. ہم اللہ سے یہ تو کہتے ہیں کہ ابھی 1000 پاؤنڈ ہے تو اللہ مجھے 2000 پاؤنڈ دے دے, 3000 دے دے. یہ تو کبھی نہ مانگا. اللہ جو آپ نے دیا ہے اس میں برکت دے دیجئے, اسی میں برکت مل جائے. یقین سے عرض کرتا ہوں ہماری پریشانیاں آج ختم ہو جائیں. ہمیں کم نہیں دیا اللہ نے, لیکن ان میں چونکہ برکت نہیں, مسئلے حل نہیں ہوتے. اللہ سے برکت مانگی تو وہ برکت ملتی ہے تقویٰ سے, وہ برکت ملتی ہے بسم اللہ کے پڑھنے سے, اللہ کا ذکر کرنے سے, دعا سے, ماں باپ کی دعائیں لینے سے, اور وہ برکت ملتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے. دلیل حدیث پاک سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ. تم قرآن سے برکت حاصل کرو, یہ اللہ کا کلام ہے. اب آپ بتائیے کہ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو باقاعدگی سے روزانہ گھر میں تلاوت کرتے ہیں. ہفتوں گزر جاتے ہیں, مہینوں گزر جاتے ہیں. عام بندوں تو کیا بات کرنی, نمازی بندے تلاوت نہیں ہوتی. تو جب گھر میں نماز کی قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی تو برکت کہاں سے آئے گی بھائی؟ اس کی روزانہ گھر میں تلاوت, بھلے سورہ یاسین پڑھ لیں, سورہ الرحمن پڑھ لیں, آخری 10 صورتیں پڑھ لیں, مگر بس آج ایک کمٹمنٹ کر لیں دل میں, ہمارے گھر میں ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت لازمی ہے. جس طرح گھر میں کھانا روز پکتا ہے نا, اسی طرح یہ روحانی کھانا بھی روز پکنا چاہیے, روز قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. تو قرآن مجید کی تلاوت سے برکت ہے. بیوی بھی پڑھے, بچے بھی پڑھے, میاں بھی پڑھے, دیکھو برکتیں کیسے آتی ہیں. اور آخری چیز کہ فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکن ہدی للعالمین. تو مبارکن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت والا گھر ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اگر کوئی رزق کی تنگی کا کہتا تھا نا, تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے جاؤ حج یا عمرہ کر کے آؤ. اور ایک حدیث پاک میں ہے بار بار حج یا عمرہ کرنا انسان کے رزق کی تنگی کو ختم کروا دیتا ہے. تو ظاہرہ تو لگتا ہے کہ اس کے اوپر 1000 پاؤنڈ لگیں گے, مگر اخلاص کے ساتھ اگر کرے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھئی 10 کے بدلے اللہ تعالیٰ 10,000 واپس دے دیں گے. تو ان اعمال سے برکت بڑھتی ہے. ہم ان اعمال کو اپنائیں
تاکہ اللہ رب العزت ہمیں برکتیں عطا فرمائیں۔ اب آخری بات کہ کچھ اعمال سے تو برکت بڑھتی ہے اور کچھ اعمال سے برکت گھٹتی بھی ہے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ عمل کرتے پھریں جو برکت ختم کر دیتے ہیں۔ تو برکت گھٹتی کس سے ہے؟ نمبر 1، بدنیتی سے گھٹتی ہے۔ جو بدنیت انسان ہوگا نا، اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی اس کی زندگی۔ یہ ہوتے ہیں نا نیت کے کھوٹے، برا سوچنا، نیگیٹو تھنکنگ، بیوی کے بارے میں بھی نیگیٹو تھنکنگ، ماں باپ کے بارے میں بھی، دوستوں کے بارے میں بھی، دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں نیگیٹو تھنکنگ۔ جو نیگیٹو تھنکنگ والا بندہ ہوگا نا، اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے پنجابی کا، آپ حضرات کو یہ آج آپ حضرات کو وہ شعر سناتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ کر دے گا۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ علیہ، ان کے پنجابی کا کلام بہت معروف ہے۔ فرماتے ہیں یہ نہاتے ہیں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا گمیا مچھیاں نو۔ اگر نہانے دھونے سے خدا ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھووں کو خدا مل جاتا، ہر وقت ہی نہاتے دھوتے رہتے ہیں۔ یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو۔ اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو ایک بھیڑ کی قسم ہے، سر پہ بال نہیں ہوتے، باقی پورے جسم پہ ہوتے ہیں، اس کا تو سر ویسے ہی منڈا ہوا ہوتا ہے، اس کو خدا مل جاتا۔ یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو۔ ایک پرندہ ہوتا ہے کالا سا، وہ شام کو لٹک جاتا ہے کہیں اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو ساری رات ذکر کرتا ہے، اس کو خدا مل جاتا۔ جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو۔ پاک دامنی سے خدا ملتا، جو خسی بیل ہوتا ہے وہ تو مادہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اس کو بھی خدا مل جاتا۔ یہ باتیں کر کے فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو۔ یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو۔ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو، اور جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو۔ اور آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو۔ اللہ اگر ملتا ہے، اللہ اکبر، لسان نبوت سے گواہی دلوائی جا رہی ہے کہ سالم وہ نوجوان ہے سچے دل سے سچی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے وَدِدْتُ أَنِّي بِمَنْزَلَةِ أَصْحَابِ الْآرَافِ، میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن نہ جنت بھیجیں نہ جہنم بھیجیں، بس صاحب آراف درمیان میں برابر سرابر چھوڑ دیا جائے، جن کے پاس اتنی محبتیں تھیں، عبادتیں تھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں تھیں، وہ ڈرتے تھے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا کوئی مذاق ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کاش ہمارے دل پر اگر غفلت کے پردے نہ ہوتے، ہم اس تصور سے کانپ اٹھتے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر قرآن کی آیت پڑھتے تھے یوم یقوم الناس لرب العالمین، آیت کو پڑھتے تھے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ جنت میں تم میری بیویوں میں شامل، جن کو علماء امت نے فرمایا افقہ نساء الامت علی الاطلاق، پوری امت کی عورتوں میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی۔ آدھا دین صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سیکھا، گھر سے متعلقہ دین انہوں نے ام المومنین سے سیکھا۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پسند کیا، جبریل علیہ السلام ان کی تصویر لے کر آئے، اے میرے محبوب، اللہ نے آپ کے شریک حیات کے لیے ان کو پسند کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پاک دامنی پر اللہ کی طرف سے گواہیاں، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بہتان لگتا ہے بچے سے گواہی، بیوی مریم اللہ کی ولیہ ہیں، بہتان لگتا ہے بچے کی زبان سے گواہی، مگر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات پر جب بہتان لگا رب کریم خود گواہی دیتے، دلوں کے بھید جاننے والے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، جن کی پاک دامنی کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے، آج بھی تلاوت ہو رہی ہے نمازوں میں، تراویح میں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قال یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، یہاں یا عائشہ تو نہیں کہا گیا، پورا نام نہیں لیا، یا عائش، کئی مرتبہ منادہ میں ترخیم کر لی جاتی ہے، آخری جو حرف ہوتا ہے نا اس کو چھوڑ لیا جاتا ہے، یہ محبت کا انداز ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں اور یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ کی طرف اللہ نے سلام بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں نبی اسلام فرماتے فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، وہ فرمایا کرتی تھیں قالت فواللہ لوددت انی کنت نسیا منسیا، تمنا کرتی ہوں کاش کہ میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی۔ یا لیتنی کنت ورقۃ من ھذہ الشجرہ، کاش کہ میں کسی درخت کا کوئی پتا ہوتی۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابن رواحہ، اللہ ابن رواحہ پر رحم فرمائے، انہ یحب المجالس التی تتباہا بها الملائکہ، یہ ایسی مجالس میں بیٹھنا پسند کرتا ہے جن مجالس پر ملائکہ بھی فخر کرتے ہیں۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا عبداللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے واللہ ما بکیت جزعا من الموت، موت کے خوف سے نہیں رو رہا، ولکنی بکیت من قول اللہ تعالی، میں تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے رو رہا ہوں جو قرآن مجید میں اس نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا ولم ادر انجو منها ام لا، نہیں جانتا میں نجات پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا رجل صالح، یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ان کو نوجوان تھے، ایک جگہ فرمایا نعم الرجل، عبداللہ کتنا پیارا بندہ ہے، اللہ اکبر۔ ایسے تعریفی الفاظ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوں، جن کے بارے میں ابن مسیب تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں لو شہدت لأحد انہ من اہل الجنہ لشہدت لابن عمر، اگر میں گواہی دیتا کسی کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے،
عبداللہ ابن عمر کے بارے میں گواہی دیتا کہ یہ جنت میں جانے والا. نافع ان کے غلام فرماتے ہیں لو نظرت الى ابن عمر اذا اتبع رسول اللہ لقلت هذا مجنون. اگر میں ابن